अस्सलाम वालेकुम। इरशाद भट्टी बा मुकाबला अता तारड़ एक बार फिर आमने सामने आ गए। तारड़ साहब ऑन कैमरा रखो कुरान पे हाथ। आजाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली नहीं की। क्या कहना था तुम्हारी हुकूमत के आखिरी दिन उल्टी गिनती शुरू कर लो। ये कहने की देर थी तारड़ आग बगौला हो गया। भट्टी सहाफत कर चमचागिरी छोड़ वरना तुम्हें भी ऑफ वेयर करवा दूंगा। शो में शदीद लड़ाई बात हाथापाई तक जा पहुंची। चले नाजरीन पहले ये वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो ये बात है और सूरत-ए-हाल दरअसल ये है कि दो घर हैं, दो घराने हैं जिन्होंने हमें जिनका नाम जमहूरियत है, जिनका नाम मुल्की सलामती है, जिनका नाम जिनके जो कहते हैं कि बस पसंद है वही सारा कुछ है, बाकी कुछ भी। ये दो घर हैं, दो सूबों पर काबिज हैं और ये अपने सूबे अपने घरों में कोई तकसीम नहीं चाहते, यानी इख्तियारात। अब मुझे सिर्फ तीन जुमले। पहली बात मुझे बताएं, क्या इन्होंने 18वीं तरमीम कब से मंजूर हो चुकी? क्या इन्होंने निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल किए? नहीं किए। एक भी ये आज 78 सालों में हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा सके हैं? नहीं करवा सके। क्या ये निजाम डिलीवर कर रहा है? कोई एक हाथ अपने दिल पर हाथ रख के कहे नहीं कर रहा। क्या कश्मीर में ये कपड़े उतार रहे हैं? क्या ये काबिल कबूल है? नहीं कबूल। क्या इस तरह हम आगे चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो करना क्या है? यही सबसे बड़ा सवाल है। कोई किसी को यह नहीं कहता कि कमरे में बंद करके बाहर अचानक उसको रेडियो से इतला मिले कि सूबे बन चुके हैं। ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों को उठाकर कंबोडिया पहुंचा दिया जाए और ऑटोमेटिक सूबे नए बना दिए जाए। DGISPR ने कल कहा कि यह सियासी अमल से होगा, ये आइन के तहत होगा। तो आइन में क्या लिखा है और अवाम क्या चाहते हैं और सियासी अमल से होगा, तो इसमें सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल सब कुछ क्लियर है कि क्या यानी उसी रास्ते से होगा जिस रास्ते से होना चाहिए। तो ये तो कोई नहीं कोई करना चाह रहा कि कोई ताकत के जोर पर आकर इसको। यहां तक है कि होमवर्क ये पहले भी बात हो कि ये कोई आज का अचानक का आइडिया थोड़ा है। ये तो इसमें इमरान खान दौर में भी बात हुई और इस पे थिंक टैंक्स बने और इस पे सारा कुछ होमवर्क हुआ। इस दौर में भी पिछले 4 सालों में मुख्तलिफ फोरम्स पे इस पर बात होती रही और ये मुख्तलिफ फोरम्स पे बात ले जाती। मैंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने जो आके बात की है, ये कोई हवा में बात नहीं की। इसका मतलब है कि मोहसिन नकवी साहब या हमारे हल्के या सारे जो ये पीछे बैठे हुए बिजनेसमैन या जो टेक्नोक्रेट्स हैं या जो बहुत सारे, बल्कि मैंने तो ये सुना है कि बहुत सारे सियासी लोग ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि अब कोई हल नहीं, आपको नए सूबे बनाने चाहिए। लेकिन क्या करें, हम फंसे हुए हैं, हमारी जो पार्टियों की पॉलिसी दूसरी। ज़हन में रखिए कि ये सिर्फ मोहसिन नकवी साहब की तकरीर नहीं है, ये मोहसिन नकवी साहब की अपनी ज़ाती राय के सिर्फ अपनी ज़ाती राय भी नहीं है और इसके पीछे बहुत सारा काम हो चुका है और बहुत सारा काम आगे होगा। और ये नहीं है कि इकनॉमिक समिट से मोहसिन नकवी साहब आए और उन्होंने कहा कि जी मैं आज सियासी बात भी करना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं है। ये इस पे बहुत ज़्यादा होमवर्क हो चुका है, बहुत ज़्यादा काम हो चुका है और इस तरफ बात आगे बढ़ेगी। और निज़ाम ख़राब होने का या फेल होने का सीधा सीधा मतलब पीपल्स पार्टी फेल हो गई, नून लीग फेल हो गई, दोनों मिलकर फेल हो गए। और नए मोहसिन नकवी साहब ने अपनी तकरीर में नए चेहरों को दावत दी और कहा कि जमहूरियत की कई और शक्लें भी हैं। अब वो शक्लें कौन सी हैं? एक तुर्किया मॉडल भी है हमारे पास, बाख्तियार सदर, कम इख्तियारात के साथ वज़ीर आज़म, कौमी हुकूमत भी है हमारे यहाँ और रेफरेंडम भी हो सकता है इस मामले को लेकर। और ये भी हो सकता है कि यही सेटअप हो और मज़ीद नए सूबे बने। लेकिन नए सूबों की तरफ बात आगे बढ़ेगी। वक्ती तौर पर मुझे तो नहीं लग रहा कि रुकेगी। अगर वक्ती तौर पर रुक भी गई तो इस तरफ बात जाएगी, क्योंकि मैं ज़ाती राय तो इस पर दे चुका हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है, ये फ़ौरन करें। बहसीयत बूढ़ा काकरोच मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के काकरोच बहुत तंग हैं और बहुत मुतनफ़र हैं बहुत सारी चीज़ों से। और मैं तो कह चुका हूँ कि ज़्यादा नहीं तो 33 सूबे तो ज़रूर बनाएं, हार्ड डिवीजन को सूबा बना दें। तो इस पर फौज का रद्द अमल आ चुका है। DGISPR ने कहा है कि मोहसिन नकवी साहब की ये ज़ाती राय है, लेकिन
جب آپ کی آبادی 4 گنا بڑھ گئی ہے اور صوبے وہی 4 ہیں، اور جب نیشنل ایکشن پلان بھی آپ جو ساروں کا مشترکہ یا متحدہ یا متفقہ پلان ہے اس پر بھی آپ عمل نہیں کر پا رہے، اور جب مسائل حل نہیں ہو رہے، اور تو پھر گڈ گورننس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. اچھی حکمرانی کے لیے ری سیٹ کی ضرورت ہے تو اسے ہو جانا چاہیے، اور قومی سلامتی کے لیے گڈ گورننس ضروری ہے. یہ گڈ گورننس نہیں ہو رہی. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا قومی سلامتی کے لیے گڈ گورننس ضروری ہے، تو مطلب گڈ گورننس نہیں ہو رہی. مراد علی شاہ جیسے آپ نے کہا کہ محسن نقوی کی تجویز گھسی پٹی ہے، قبول نہیں، بات آگے نہ بڑھائیں تو اچھا ہے. کیوں بھائی بات گھسی پٹی ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ بھائی گھسا پٹا تو یہ نظام ہے، یہ نظام گھس گیا ہے، پٹ گیا ہے، اس پر کوئی اعتبار نہیں کر رہا. آپ لوگوں کی باتوں پر کوئی اعتبار نہیں کر رہا. آپ عوام سے، آپ سیاستدان ہیں، میں حیران ہوں کہ عوام سے اتنے کٹے ہوئے ہیں یہ، اور اسی طریقے سے یہ صوبے بننے چاہیے جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں، اور اس پر بحث ہونی چاہیے، ہر فورم پر ہونی چاہیے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ یہ سیاسی عمل سے آگے بڑھے گا. تو اسلام آباد میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ چونکہ اس میں پہلے یہ ہے کہ صوبوں میں پہلے جس صوبے میں مزید صوبے بنانے ہیں اس کی پہلے صوبائی اسمبلی 2/3 میجارٹی سے یہ قرارداد پاس کرے گی یا بل پاس کرے گی، پھر آئے گا قومی اسمبلی میں وہاں 2/3 میجارٹی، پھر آئے گا سینٹ میں. تو میں تو یہ بھی سن رہا ہوں کہ یہ صوبوں سے اختیار لینا چاہیے، جیسے بھائی راجیہ سبھا ہے وہ سارا کوئی کرتی ہے، تو اسی طرح یہ اختیار اوپر ہونا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ابھی ریفرینڈم اور یہ ابھی بعد کی باتیں ہیں، اس پر بات تو ہو رہی ہے. نہیں حکومت جانے والی نہیں ہے. یہ جس طرح کا رد عمل آیا ہے مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ سسٹین کرے گا. یہ رد عمل اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. اب مسلم لیگ کا رد عمل بھی آ گیا ہے. ایک طرح سے رانا ثناء صاحب نے فرمایا کہ ایک برخوردار زرداری صاحب نے فرمایا یہ نظام فیل ہو چکا، گر چکا، خراب ہو چکا. تم نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں طے کر لیا، اب تمہیں لگا سسٹم خراب ہو گیا، محسن نقوی کو نظام خراب یا برباد نظر آ رہا ہے. اور مزے کی بات سنیں کہ ایک پولیٹیکل حلقے سے سوشل میڈیا پر یہ بھی چل رہا ہے کہ استعفیٰ دو محسن نقوی، یا محسن نقوی سے استعفیٰ لیا جائے. اب مجھے رانا صاحب جیسے پرانے سیاستدان، عقل مند سیاستدان سے میں حیران ہوں کہ انہوں نے لاجک کیا دی ہے کہ محسن نقوی صاحب نے اسی نظام میں 30 سال کی ترقی جو ہے وہ 3.5 سال میں کی. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس نظام میں نہیں کی، لیکن میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ انہوں نے واقعی محنت سے یہ ترقی کی ہے. تو بھائی ایشو ہی یہ ہے کہ یہ نظام طبقہ اشرافیہ کو، ایلیٹ کو کر رہا ہے، سرو کر رہا ہے، عام آدمی کو نہیں کر رہا. کون سا عام آدمی نیچے سے اٹھا ہے، پیپلز پارٹی میں شامل ہوا ہے اور بلاول بھٹو صاحب کی جگہ پر پہنچ گیا ہے؟ سا نیچے کوئی بندہ اٹھے اور مسلم لیگ میں آئے اور نواز شریف یا مریم نواز صاحبہ کی سیٹ پہ پہنچ جائے؟ تو یہی تو اس نظام کی خرابی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ پارٹیاں اس حق میں نہیں ہیں. اور پی ٹی آئی کنفیوز ہے، وہ ابھی کوئی رائے نہیں دے پا رہی. لیکن پی ٹی آئی، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی سب نے وعدے کیے اور سب اپنی وعدوں سے مکرے. اور اوپر سے منافقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں پنجاب میں بنا لو، مسلم لیگ والے بنا لو، یعنی ہمارے یہاں نہ کراؤ. تو یہ سینس جو آخری 2 جملے آپ نے کہا کیا سینس ہے، بہت سنجیدگی ہے اس معاملے پر کہ یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا. محسن نقوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک فیلڈ مارشل صاحب جمہوریت کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے، وہ 18 گھنٹے کام کر کے تو پلیٹ میں لا کر اسپیکر قومی اسمبلی آن ریکارڈ ہیں جب انہوں نے اسمبلی کے اندر یہ بات کی کہ مشاورت کے عمل کو چلایا گیا، کمیٹی بنی، اس سے پی ٹی آئی نے بیک آؤٹ کیا کہ ہم بات چیت نہیں کرنا چاہتے. مذاکرات کے دوران انہوں نے مذاکرات کو سیبوٹاج کیا، کمیٹی توڑی اور وہ واک آؤٹ کر گئے. تو دیکھیے گورنمنٹ نے تو ہمیشہ کہا کہ جی بات چیت ہونی چاہیے، بات چیت چلنی چاہیے، سیاسی ٹیمپریچر نیچے آنا چاہیے، معاملات آگے بڑھنے چاہیے، مگر اس کو ریسیپروکیٹ نہیں کیا گیا. جہاں تک ان کی بہنوں کا تعلق ہے، دیکھیے میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ دیکھیے یہ خواتین پولیس اہلکاروں کو جنہوں نے گالیاں دیں وہ تو کسی کو نظر نہیں آیا، اور غلیظ گالیاں دی گئیں خواتین پولیس اہلکاروں کو سرے عام، اور وہاں پہ کوئی مرد پولیس والا ان کے نزدیک بھی نہیں آیا. اور ہر چیز کی ویڈیو موجود ہوتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ویڈیو لگاتے ہیں. جو یہ کلیم کر رہے ہیں جی بڑی ہائی ہینڈڈ سی دھکے دیے گئے، گھسیٹا گیا، اس کی کوئی ویڈیو ایویڈنس سامنے لائیں. اگر یہ ہوا
چلے ہم اس کو کنڈیم بھی کر دیتے ہیں، مگر ان کے دور میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ یہ ہوا جس کا کوئی ثبوت یہ دینے سے قاصر رہے ہیں، ہم کنڈیم بھی کر دیتے ہیں، مگر ان کے بھائی صاحب نے سرے عام کہا کہ مریم بی بی میرا نام نہ لیا کرو اتنا زیادہ. آپ کو یاد ہوگا وہ جلسہ، وہ قابل افسوس تھی، پولیس سڑک کلیئر کروا رہی تھی نا. نہیں ادھر تو دیکھیں نا، خواتین پولیس اہلکار سڑک کلیئر کروا رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہے سڑک چھوڑ دیں، رستہ بند نہ کریں، یہ ریکویسٹ کر رہی ہیں، آگے سے یہ گالیاں دے رہی ہیں، اور ان کے بھائی صاحب ایک خاتون پولیٹیشین کو کہہ رہے ہیں کہ میرا اتنا نام نہ لیا کرو، تمہارا خاوند ناراض ہو جائے گا. یہ ہم نے ساروں نے سنا، میں بڑی تکلیف ہوئی. طارق صاحب کسی چیز کو بھی نامناسب حرکتوں کو جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر آپ اس کی فیملی کو اسے انٹریکشن کرنے دیں تو وہ شاید ہماری پولیٹیکل نارمز کے اندر ایک اچھا جیسچر ہوگا. فیملی کی ملاقات ہونی چاہیے. آپ کی بات تو میں آپ نہیں دیکھیں نا، میں تو پہلے ہی کہا کہ اول تو اگر یہ ہوا جس کا انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا، یہ تو مطلب گاڑی سے اترتے تو ویڈیو بناتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے بھی ویڈیو بناتے ہیں، کوئی اس کا ثبوت نہیں انہوں نے دیا کہ ہائی ہینڈڈنس ہوئی ہے. ملاقات تو نہیں ہوئی نا، ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں ایک قانونی پروسیجر موجود ہے ملک کے اندر، ایک کوئی جیل مینول ہے، اس کا کوئی طریقہ کار ہے، یہ اس کو اڈھیئر کریں گے تو ٹھیک ہے. یہ روز وہاں پہ جلسہ کریں گے، ایک مجمع لگائیں گے اور ایک پولیٹیکل پرپسز کے لیے اس کو استعمال کریں گے، تو دیکھیے یہ قانون کے اندر لیڈ ڈاؤن کلیئر کنڈیشنز ہیں. یہ روز لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ، تو یہ قانون کے دائرے میں رہیں گے تو قانون بھی ان کی مدد کو آئے گا. نہیں سر، قانون مدد کو نہیں آ رہا ہے، اس میں تو کورٹ آرڈرز موجود ہیں، اس کے باوجود ملاقات نہیں ہوتی. تو میرا تو خیال ہے کہ آپ کا اچھا سیاسی جسٹر یہ ہونا چاہیے کہ فیسیلیٹیٹ کریں کہ آؤ بھائی ملاقات کرو. کیا اعتراض ہے؟ یہ اس کو سیاسی ڈیرے کے طور پہ چلانا چاہتے ہیں نا جیل کو، کہ ڈیلیگیشن کے ڈیلیگیشن آ رہے ہیں اور وہ روز ایک وہاں پہ میلہ سا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. نمبرز ان کے پھر بھی نہیں ہوتے، مگر ہیونگ سیڈ دیٹ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک قانون موجود ہے، یہ قانون کو مانیں گے تو قانون ان کو مانے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ قانون کو نہ مانے اور ساتھ کہیں نہیں قانون ہماری مانے، تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ چل نہیں سکتا. کیونکہ گزشتہ روز جو تھوڑی سی ایک تلخی پیدا ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ پنڈی میں جو کچھ کر رہے ہیں کر لیں، پھر کے پی میں ہم آپ کے ساتھ کریں گے. تو یہ تناؤ اچھا نہیں ہے. پاکستان کو چاہیے کہ ایک ایمیکیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ ہو. تو یہاں پہ پانی ان کے اوپر گرے گا، کے پی میں وہ ہو سکتا ہے کسی اور کے اوپر گرائے، تو یہ صورتحال تو خراب ہوگی. کس نے ریز کیا؟ جی ناظرین اکرام، آپ نے ارشاد بٹی اور عطا اللہ تارڑ کی گفتگو سنی. یہ بھی حقیقت ہے پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے کسی نے بھی نہیں کہا یہ صاف الیکشن ہوئے، سب پر دھاندلی کے الزامات لگے ہیں. کہ سب جانتے ہیں جتنی بھی پاکستان میں سیاسی پارٹیاں جس کی سب سے زیادہ مقبولیت وہ عمران خان کی پارٹی ہے. سن 2018 میں جب الیکشن ہوئے تھے اس پر بھی الزامات لگے تھے، وہ بھی دھاندلی سے حکومت بنائی گئی تھی. یہ بھی حقیقت ہے ہمارے ملک میں ووٹ کی بنیاد پر حکومت نہیں بنتی، بنائی جاتی ہے. ملک میں حکومت پرفارمنس کی بنیاد پر نہیں دوبارہ بنتی، اس بنیاد پر بنتی ہے کون لوگ بات مانیں گے. یہ بھی حقیقت ہے مریم نواز اور بلاول بھٹو کا خواب ہے وہ وزیر اعظم بنے، حالانکہ جو نظر آ رہا ہے یہ دونوں وزیر اعظم نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کو وہ چاہیے جو ان کی ہر بات پر جی کریں. بلاول بھٹو بھی اڑی کرتا ہے، مریم نواز بھی اڑی کرتی، اسی لیے یہ دونوں وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ملک میں سیاسی بہت زیادہ کشیدگی چل رہی ہے، وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جو اندر سے سٹرونگ نہ ہو. آپ کو پتا ہے سب پارٹیاں الگ الگ ہیں، ان سب کو چاہیے سب متحد ہوں پھر ملک ترقی کرے گا. لوگ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں نون لیگ کا نعرہ تھا ہم لوگ ووٹ کو عزت دیں گے، حالانکہ سب نے دیکھ لیا جب الیکشن ہوئے تھے کس طرح ان لوگوں نے ووٹ کو عزت دی تھی، کیسے فارم 47 کی بنیاد پر ان کی حکومت بنائی گئی تھی. تو پھر الیکشن ہونا، جب الیکشن ہوتے پھر واقعی عوام کے ووٹ کی عزت ہونی چاہیے، جس کو عوام منتخب کرے، جس کو عوام ووٹ دے، حکومت بھی اسی کی بننی چاہیے. ووٹنگ ہوتی ہی اس لیے ارے لیے وہ ہر لیڈر قابل احترام ہے جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کے آیا ہو. ناظرین اکرام، آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیا کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. ملتے ایک نیو ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.